अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं। नावल की राइटर हैं सायरा यामीन राव। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, जितनी मार मुझे पड़ी है दुगनी फेंटी ना लगाई तो मेरा नाम भी अली अजवद न्याजी नहीं। इसने अजियत भरे लहजे में इतनी मस्कीनी से धमकी दी थी कि कांता और लाइबा के मुंह से कह कहे उबल पड़े। अली ने इनके कहकों को नहायत गुस्से और खफगी से घूरा और मुड़कर दोबारा अपनी चोटों की सिंकाई में लग गया। वैसे अली, तुम खौमखा इज्जत पर गुस्सा कर रहे हो। इसने तो तुम्हें बहुत अच्छी तरकीब बताई थी, अब तुम्हारी किस्मत ही खराब थी तो इसका क्या कसूर। कांता ने इज्जत यार न्याजी की हिमायत की तो वो और भड़क उठा। बस तुम चुप रहो, ज्यादा नमक हलाली करने की जरूरत नहीं। बड़ी आई बेचारे की हिमायत करने वाली। वो जलील घटिया इंसान जानबूझकर ऐसी गलत तरकीबें बताता है कि हम जलील और रुस्वा हों। वहाब भी इसकी तरकीबों के हाथों कई बार जख्मी हो चुका है। तो इसमें तो सारा कसूर तुम जैसे बुद्धू और बेवकूफ़ों का हुआ ना, जो इतनी आसानी से वो तुम्हें उल्लू बना देता है और तुम भी बन जाते हो। तुम्हारा ऐसा ही हाल होना था और होता रहेगा जब तक इस नौटंकी की गलत मलत बातों पर अमल करते रहोगे। लाइबा रहीम को तो खुदा ऐसा सुनहरी मौका दे, वो तो इज्जत यार न्याजी को फटकारने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देती थी। अब भी अपने भाई की हालत और इसकी बातों पर इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। छोड़ूंगा नहीं, हाय उफ मेरा बाजू, इसे नहीं छोड़ूंगा। हाय अम्मा, ये इज्जत यार खुदा जाने कहाँ गायब है। अभी सामने होता तो गोली मार देता। उफ लाइबा, इस लड़की के 6 जवान पहलवान टाइप भाइयों ने मुझे फुटबॉल समझकर ग्राउंड में खूब खूब किकें लगाईं। हाय मेरा सारा बदन तो जख्मी हो गया, मैं क्या करूं। इसकी दुहाई और रोना सुनकर जहां इन्हें हंसी आ रही थी वहां लाइबा रहीम को गुस्सा भी आ रहा था अपने भाई की हालत देखकर। इसे इज्जत यार न्याजी पर शदीद गुस्सा आ रहा था और कांता शुक्र कर रही थी कि इस वक्त वो मौजूद नहीं था। बाद में तो वो सब कुछ यूं मिनटों में मसले को हल करता था कि इसके मुखालिफ खुद अपनी ही गलती तस्लीम करके उल्टा शर्मिंदा हो जाते थे। कांता को इज्जत की इस सलाहियत का बखूबी इल्म था, इसीलिए वो दुआ कर रही थी कि इस जज्बाती और गुस्सीले मूड में वो कहीं लाइबा से ना टकरा जाए। लाइबा रहीम तो हमेशा से ही इसे बुरी तरह डिग्रेड करती आई थी। इसकी हितक तजलील और तमस्खर का कोई मौका वो गंवाती नहीं थी। अब यहाँ तो मामला ही सगे और अजीज़ भाई का था। इज़्ज़त क्या न्याजी का तो खून पी जाती वो। बस आप खामोश हो जाओ, मत बच्चों की तरह बवेला मचाओ। बेवकूफ़ गधे खुद ही इसकी बातों पर अकल भुलाकर अमल करते हैं और फिर नाकामी पर रोने बैठ जाते हैं। और ख़बरदार जो तुमने इससे कुछ कहा, इसे तो मैं अब बताऊंगी कि कैसे दूसरों को अजियत दी जाती है। याद रखेगा उम्र भर। लाइबा ने भाई को डांट कर तलखी और बेइंतहा करखदगी से कहा तो कांता चौंक कर इसे देखने लगी। ठीक है लाइबा, जो तुम कहो वो मैं करूँगा। अली की हाय हाय मुसलसल जारी थी। वो दोनों इसके कमरे से निकल आईं। अली कैसा है अब, दादा जान पूछ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया या नहीं। कशमाला ने इन्हें पूछा। ठीक है, अब डॉक्टर को भी दिखा दिया है, मामूली जख्म है, इन्हें कहो बिल्कुल परेशान ना हो। लाइबा ने इसे मजबूत लहजे में तसल्ली देकर वहीं से वापस कर दिया। दादा जान को तो अली के एक्सीडेंट की फर्जी कहानी सुनाई गई थी, वरना इन्हें असल बात का पता लग जाता तो वो अली को मजीद जख्मी करने में चंदा देर न करते। लाइबा ने इन्हें नहायत एतमाद से बहलाया था। अब ये तो सिर्फ वो तीनों ही जानते थे कि अली साहब महबूबा के 6 अदद जवान पहलवान टाइप भाइयों के हाथों इस हालत को पहुंचा था। अली कई दिनों से इस कोशिश में था कि किसी तरह वाइट हाउस की बैल्कनी में खड़ी इस खूबसूरत बेहद मासूम लड़की को अपना हाल दिल सुना सके, जिसकी एक झलक ने ही इसके दिल की दुनिया को ज़ेरो-बम कर दिया था। महज एक झलक इस मासूम हिरनी सी आंखों वाली लड़की की देखकर ही वो अपना आप खो बैठा था। इसके जज्बे इतनी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे कि वो अच्छा भला पढ़ा लिखा बरसर रोजगार नौजवान जैसे पागल सा होने लगा था। हर रोज़ वो इस वाइट हाउस के सामने एक मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर कई सातों तक इसे तकता रहता था, मगर वो बेहिस न जाने आंखें रखते हुए भी क्यों इसकी तरफ नहीं देखती थी। हालांकि इंसानी फितरत और इसकी छठी हिस्स बहुत जल्द हमें किसी भी गैर मामूली निगाह या वाक़या की फ़ौरन आगाही देती है, मगर वो तो अपने आप में गुम खामोशी से रेलिंग पर झुकी सड़क पर नज़रें दौड़ाती रहती थी और फिर बेनियाजी से पलटकर अंदर कहीं गुम हो जाती। अली का ख्याल था कि वो या तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी या वाकई वो इतनी लापरवाह और बेहिस थी कि इसकी मौजूदगी इसके विल्हानापन और आंखों से लपकते जज्बों को पहचान नहीं सकी थी। कुछ था और ये पुरसरारियत ही अली को और ज़्यादा इसकी तरफ माइल कर गई। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अली की बेचैनी और मुस्तरब हालत ने बहुत जल्द इनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और सबसे पहले इज़्ज़त यार न्याजी ने ही इस बात को महसूस किया था कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिनने में मशहूर था।
بھلا اس کی عقابی نگاہوں سے وہ کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ سارے بہانے ہوا ہو گئے اور آخرکار اسے تمام داستان سنانا پڑی۔ اس کی داستان غم سن کر سب نے حسب توقع بڑھ چڑھ کر رضاکارانہ خدمات پیش کی تھیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک مشورہ دیا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموشی سے اس طوفان بدتمیزی کو برداشت کرتا رہا، پھر تنگ آ کر چیخ پڑا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، تم سب لوگ اس طرح مجھے زیادہ اذیت دے رہے ہو۔ ارے علی میرے بھائی، کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ ان سب کو دفع کرو، یہ کم عقل اس میدان کے نوّاد کیا جانے۔ چھوڑو انہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہوگا اور کیسے کب۔ اور تم نے کسی کی نہیں سننی۔ عزت یار نے پیار سے گردن کے گرد بازو حمیل کر کے اسے قریب گھسیٹ کر بے انتہا ہمدردی اور محبت سے کہا۔ علی وہاب اور روحیل کے ساتھ ساتھ کانتا اور کشمالہ نے بھی حیرت اور خفگی سے اسے گھورا۔ ہاں، یہ پرانا تجربہ کار ہے، ویسے بھی اس نے تمام نسخے آزما رکھے ہیں۔ روحیل نے جل کر طنز کیا۔ خود تو نہیں آزمائے مگر دوسروں نے ضرور میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے منزل مراد کو پا لیا ہے۔ تم بھول رہے ہو۔ عزت یار نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ دھرا۔ گرو جی، ہم تو آپ کو استاد مانتے ہیں مگر یہ وہاب بیچارہ ابھی تک اس مار کو بھلا نہیں سکا جو آپ کے مشورے پر عمل کر کے اس نے کھائی تھی۔ روحیل نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر طنزیہ عزت یار پر چوٹ کی۔ واہ، یہ خوب کہی، میرا کام ترکیب بتانا تھا، عمل کرنا تو اس بیوقوف نے خود تھا۔ اب بھلا اس لڑکی کو نامہ محبت دینے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھ لیتا کہ وہ حسینہ ایک قدر خونخوار کتے کو اپنی حفاظت کے لیے ساتھ واک کے لیے لاتی تھی۔ پہلی اور بڑی غلطی تو یہ تھی کہ ایسی غسیلی اور مرد مار قسم کی لڑکی سے دل ہی کیوں لگایا تھا۔ نمبر 2، ہمت کر ہی لی تھی تو عقل استعمال کرتے، مجھے سارا حدود اربع بتا دیا اور اہم ترین فریق کتے کا ذکر سرے سے گل کر دیا۔ اب بتاؤ میری ترکیب میں جھول تھا یا اس کی کم عقلی نے اسے مروایا؟ اس نے اتنے مدلل انداز میں سمجھایا کہ وہ سب بھی اس کے ہم نوا ہو گئے۔ یہی تو فن آتا تھا اسے، منٹوں میں یوں مخاطب کو شیشے میں اتارتا تھا کہ غلطی بھی دوسروں کی نہیں اپنی ہی محسوس ہوتی تھی۔ ویسے اس کا کہنا سچ بھی تھا۔ اس نے نامہ محبت لکھ کر نہایت زبردست اور تیز خوشبو میں تر بتر کر کے وہاب کو دیا تھا۔ شرطیہ محبوب کے قدموں میں گرنے کا دعویٰ کیا تھا مگر برا ہو قسمت کا، وہاب نے جناح گارڈن میں آنے والی اس خوبصورت اور مغرور حسینہ کو حال دل بتانے کے لیے پورا 1 مہینہ مختلف ترکیبیں اور طریقے سوچے تھے مگر آخر کا عزت یار کا طریقہ سب سے مناسب اور بہتر لگا۔ صبح سویرے وہ نہا دھو کر بہترین 3 پیس سوٹ پہن کر جاگنگ کے لیے گارڈن پہنچا تو بہت سے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا مگر اسے کب پرواہ تھی۔ ہاتھ میں دبے خوشبو سے تر بتر خط کی طرح وہ خود بھی آدھی شیشی پرفیوم اڈیل آیا تھا۔ عزت یار نے کہا تھا، اچھی خوشبو عورت کی کمزوری ہوتی ہے اور اکثر یہی خوشبو دو پریمیوں کے درمیان مضبوط بندھن بن جاتی ہے۔ اب عزت یار کی بتائی ہوئے تمام ہدایات پر حرف بحرف عمل کر کے وہ اس خوبصورت ماڈرن دوشیزہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس لڑکی نے گھور کر حیرانگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ 3 پیس سوٹ اور خوشبو میں نہایا نوجوان، کیا بات ہے؟ نہایت کرخت انداز میں پوچھا گیا تو وہ ڈگمگا سا گیا۔ جی وہ میں وہ سوئی وہ پر اٹک سی گئی، بمشکل تھوک نکلا۔ کیا وہ واٹ از پرابلم؟ اب کیا انگریزی میں ڈانٹ کر کہا تو اس نے بغیر کچھ کہے جلدی سے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ حیرانی سے گلابی لفافے کو دیکھا پھر وہاب کو، چند ثانیہ سوچ کر خط اٹھا کر پڑھنے لگی۔ جوں جوں وہ پڑھتی جا رہی تھی چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ وہاب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہے یا غصے میں۔ خط ختم کر کے اس نے بغور سر سے پاؤں تک دوبارہ گھورا۔ تو یہ بات ہے، اس نے دانت پیس کر آہستگی سے کہا اور پھر ایک دم ہی مڑ کر چند قدم دور خاموشی اور آرام سے بیٹھے کتے کو نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ نہایت خوفناک انداز میں بھونکتا ہوا وہاب کی طرف آیا۔ وہاب ابھی اس خفیہ اشارے کو سمجھنے کی ہی کوشش کر رہا تھا کہ کتے نے اس پر چھلانگ لگا دی، بمشکل جھکائی دے کر بچا، سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ لڑکی اس کی حالت پر بے تحاشا زور زور سے ہنس رہی تھی جبکہ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ کالج کا بہترین کھلاڑی تھا، دوڑ میں اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ آج اسی صلاحیت نے اسے بچا تو لیا تھا مگر گھر پہنچتے تک وہ 3 پیس سوٹ جاگنگ ڈریس بن چکا تھا۔ تیز خوشبو کے ساتھ پسینہ سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ سڑکوں پر بھی ہر شخص نے نہایت حیرت اور استہزئیہ انداز میں اسے گھورا تھا۔ گیٹ لانگ جمپ سے پھلانگ کر وہ سیدھا لان کی گھاس پر جا گرا۔ گیٹ بند تھا اور کتا باہر کھڑا اب تک اچھل اچھل کر بھونک رہا تھا۔ غصے میں اس نے اپنا قیمتی جوتا اتار کر کتے کو دے مارا اور وہ ذلیل گھٹیا جانور اس کا جوتا منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ اب وہاب اوئے اوئے کر کے پیچھے تھا مگر کتا واپسی میں اس سے بھی بہت تیز بھاگ رہا تھا، سو وہ بھی جلد ہی واپس مڑ آیا۔
اس کا بدن شدید دکھ رہا تھا اور جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی کوفت اور شرمندگی نے الگ برا حال کر رکھا تھا۔ اس کے انتظار میں تمام چنڈال چوکڑی لان میں موجود تھی۔ اس کا حلیہ دیکھتے ہی وہ سب زور زور سے ہنس پڑے۔ ابھی یہ کیا ہو گیا اسے؟ یہاں سے تو اچھا بھلا بھیجا تھا ہم نے، واپسی میں اتنی ٹوٹ پھوٹ کیسے ہو گئی؟ روہیل نے چاروں طرف گھوم کر یوں جائزہ لیا جیسے کسی ورک شاپ سے واپسی پر مرمت شدہ گاڑی کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی یار وہاب، ایک جوتا کدھر گیا میرا؟ کیا اس نے نشانی کے طور پر ایک جوتا مانگ لیا تم سے؟ ابھی دینا تھا تو اپنا دیتا، میرا ایک اکلوتا اتنا قیمتی جوتا تھا، وہ بھی تم نے دے دیا۔ یار اسے صاف بتا دے کہ میں نے ادھار مانگا تھا، کل اپنا پہن کر آؤں گا تو دے دوں گا۔ یہ تو بہت زیادتی کی تم۔ علی نے جوتا غائب دیکھ کر دہائی شروع کر دی تو وہ چیخ پڑا، بس چپ، بند کرو بکواس، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، کیوں مرے جا رہے ہو؟ لے دوں گا جوتا تمہیں ویسا ہی، اب چلے جاؤ یہاں سے سب۔ اسے یوں پریشان برے حال میں دیکھ کر کانتا نے سب کو ڈانٹ دیا اور پیار سے اسے پوچھا، وہاب بھائی آپ کا حلیہ کیا ہوا؟ کہیں خدا نخواستہ؟ اور اس کی اس ہمدردی پر اس کا دل بھر آیا، رو رو کر داستان کہہ سنائی۔ بظاہر تو وہ سب خاموشی اداسی سے سن رہے تھے، مگر اندر جیسے کہے ابلنے کو تیار تھے، جو بمشکل اس کی ناراضگی کے ڈر سے ضبط کر کے بیٹھے تھے۔ اور جو ہی وہ خاموش کھڑا ہوا، روہیل نے دوبارہ اپنے جوتے کی دہائی دے دی، یار یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، میرے ساتھ اتنا برا ہوا، میری حالت نہیں دیکھ رہا، اپنے جوتے کی فکر پڑی ہے۔ وہاب نے اسے ڈانٹ دیا، مگر یار جوتا اس داستان میں، جوتا تو الدین کے چراغ کی طرح کہیں نہیں پایا، وہ گیا کہاں؟ علی نے اس کا موڈ دیکھ کر مزاحیہ انداز میں پوچھا کہ سب کو جوتے کی گمشدگی الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ رک سا گیا، وہ وہی ذلیل کتا لے گیا، بالآخر کہہ ڈالا۔ کیا؟ وہ سب باجماعت چیخے، مگر وہ تو روہیل کے سائز کا تھا، کیا اس کا سائز کسی اور کو بھی فٹ آتا ہے؟ علی کے گہرے پوشیدہ طنز سے سب ہی مسکرا دیے، مگر روہیل کا منہ بن گیا، علی کو باقاعدہ آنکھیں نکالنے لگا تھا۔ ارے مگر یہ تو دیکھیں کہ اس کی اور روہیل کی پسند کتنی ملتی جلتی ہے۔ کانتا نے ہنستے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ او شٹ اپ، خبردار جو کسی نے مجھے اب کچھ کہا۔ روہیل غصے میں اٹھ کر اندر چلا گیا، میں عزت یاد کو نہیں بخشوں گا، اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت نازل ہوئی ہے، اسی نے یہ بھونڈا اور نہایت غیر مناسب طریقہ بتایا تھا۔ بڑا دعویٰ تھا، محبوب خط پڑھتے ہی گلے آ لگے گا، وہاب نے جل کر اسے برا بھلا کہا، اور بجائے محبوب کے اس کا کتا گلے لگ گیا۔ کشمالہ نے اتنی معصومیت سے کہا کہ وہ تمام ایک بار پھر ہنس پڑے، مگر عزت یار کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ساری بات سن کر اس نے الٹا وہاب کو ہی وہ باتیں سنائیں کہ خود وہاب ہی شرمندہ ہو گیا اور بہت جلد اپنی غلطی مان لی۔ وہ تھا ہی ایسا، ہمیشہ ہی دوسرے اس کے آگے ہارتے آئے تھے۔ وہ بظاہر نہایت اول جلول گپی سا بندہ حقیقتاً بہت ذہین تھا، اوپر سے شاندار مردانہ وجاہت کے اس گندے سے حلیے میں بھی خاندان بھر کے تمام ویل ڈریس لڑکوں سے حسین نظر آتا، اور سب لڑکیوں کی توجہ اس کی طرف مبذول دیکھ کر جل جاتے تھے۔ گھر بھر میں اسے بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ خالہ زینب کی وفات کے بعد نانا جان اس 2 سال کے ننھے سے سہمے ہوئے بچے کو اپنے پاس لے آئے۔ ماموں اور ممانیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے تاکہ وہ ماں کی کمی محسوس نہ کرے۔ نانا جان اور نانی اماں کی تو جان تھا، سب کے لاڈ پیار اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس پر غیر معمولی توجہ نے اسے حاکم سا بنا دیا تھا۔ تمام بچوں پر وہ روب جھاڑتا تھا، اور جوں جوں بڑا ہوتا گیا شرارتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ نانا جان کے اس بڑے سے حویلی نما گھر میں دونوں ماموں اپنی 6 عدد اولادوں کے ساتھ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ تمام کزنز کا آپس میں پیار محبت اور گہرا رشتہ تھا، آپس کی نوک جھونک اور لڑائیاں محبت میں اضافہ ہی کرتی تھیں۔ وہ سب آپس میں دوستوں کی طرح فرینک اور بے حد مخلص تھے، ان کے راز ایک دوسرے سے چھپے نہ تھے سوائے لائبہ رحیم کے۔ چھوٹے ماموں کی اکلوتی بیٹی اور روہیل وہاب سے بڑی لائبہ کو عزت یاد نیازی سے نہ جانے کیا بیر تھا کہ وہ بچپن سے ہی اسے ہر قدم پر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے تحقیر آمیز رویے اور تذلیل کو عزت یار بھی تو خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا، نہ جانے کیوں اس نے کبھی اس کی کسی بات پر اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی بے وجہ زیادتی پر احتجاج کیا تھا۔ حالانکہ دوسروں کو تو وہ جب تک ایک کی 4 نہ سنا لیتا چین نہیں آتا تھا، ان کی منطق کو سبھی گھر والے اب تک نہیں سمجھ سکے تھے۔ لائبہ کو نہ جانے کیوں احساس ہو گیا تھا کہ عزت یار ان پر جو روب ڈالتا ہے ان کے حصے کا پیار بھی وصول کرتا ہے، تو یہ سب درست نہیں۔ وہ خود بھی لاڈلی اور حاکمیت پسند تھی، اسے کسی اور کی اپنے سے بڑھ کر اہمیت گوارا نہ تھی۔ پہلے سب نانا نانی اسے چاہتے تھے، گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھی، مگر عزت یار کے آنے کے بعد ایک دم ہی سب کی توجہ اس سے ہٹ کر عزت یار پر ہو گئی۔ یہ وہ برداشت نہ کر سکی، اور بچپن سے ہی اسے چڑ ہو گئی تھی۔
ہر قدم پر وہ اس کی تذلیل اور تحقیر کرتی آئی تھی، اسے طعنے اور جلی کٹی سناتی، مگر وہ نہ جانے کیسے اپنے لفظ سیل لیتا تھا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ مزاج اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادی تھی اور ایک نمبر کا گپ باز اور چھوڑو تھا۔ نانی جان کے ساتھ بیٹھ کر خاندان بھر کی برائیاں اور عورتوں کے مسائل پر یوں بحث کرتا تھا کہ کیا کوئی بی جمالو کرتی ہوگی۔ سب لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے۔ ہر وقت ہنسنا، ہنسانا اور بولتے رہنا عزت یار کا مشغلہ اور عادت تھی، اور یہی عادت لائبہ کو سخت ناپسند تھی۔ آج بھی علی کی حالت دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عزت یار نیازی کا وہ حال کرے کہ وہ عمر بھر کے لیے شرارتوں سے توبہ کر لے۔ کانتا نے لاکھوں بار خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ آج صبح سے ہی کہیں گیا ہوا تھا، ورنہ اس کی باتوں سے عزت یار کے چہرے پر جو تاریک سا سایہ لہرا جاتا تھا، آنکھوں کی چمکتی لو مدھم ہو جاتی تھی، وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔ اسے خود بھی بہت دکھ ہوتا تھا، وہ سب کو بہت عزیز تھا سوائے لائبہ کے، اور سب کے سمجھانے کے باوجود اس کی نفرت یوں ہی قائم تھی۔ اپنے علاوہ کسی اور کی اہمیت اسے برداشت نہ تھی، اور یہاں وہ مد مقابل تھا جسے بچپن سے ہی اس نے نیچا دکھایا تھا۔ یار مجھے کیا پتا تھا وہ اتنی بے رحم سنگ دل ہوگی، بظاہر لاپرواہ سی لگتی تھی، مگر انتہائی چالاکی سے اس نے میرے تمام معمولات نوٹ کر رکھے تھے۔ جو ہی کل میں نے عزت یار کے کہنے کے مطابق گلاب کا پھول اس کی طرف پھینکا، کمبخت کسی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ بمشکل تمام مڑ کر دیکھا تو انتہائی خونخوار تیور لیے پہلوان ٹائپ بندہ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر گیٹ سے اندر لا پھینکا، اور اس کے بعد کچھ نہ پوچھو، علی نے کرا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ روہیل اور وہاب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ یار ثابت ہوا تم دونوں کی قسمت میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اتنے برے حالات تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ روہیل متواتر ہنس رہا تھا۔ بنتا ہے بچو، کر لو جتنا طنز کر سکتے ہو، دیکھیں گے تمہیں بھی جب یہ وقت تم پر آیا تو تب پوچھیں گے۔ وہاب نے غصے سے کشن دے مارا اسے۔ مجھے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو یہاں ہی دل کھو بیٹھے ہیں۔ آخری فقرہ اس نے کانتا کے قریب آہستگی سے ادا کیا تو وہ بلش ہو کر رہ گئی، نظریں ایک دم ہی جھک گئیں، جبکہ وہاب اور علی دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ روہیل تو خود اسے بھی بہت پسند تھا، ویسے بھی دونوں میں بہت گاڑی چھنتی تھی۔ پسند اور مزاج کی ہم آہنگی نے ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ ہیلو ڈیئر کزنوں، کیا حال ہے؟ عزت یار نے حسب معمول کمرے میں گھستے ہی زوردار نعرہ لگایا اور سیدھا جوتوں سمیت علی کے بستر پر جا پڑا۔ توبہ ہے، یہ اپنے نانا جان کا حال بھی ٹکے کی بڑھیا ٹکا سر منڈائی جیسا ہے۔ کتنا منع کیا تھا کہ پرانا اے سی نہ لیں، خاصی کمزور کنڈیشن میں ہے، مگر لے لیا۔ اب دگنا اس پر لگا چکے ہیں، مگر ڈھاک کے وہی 3 پاد، اتنے میں تو نیا آ جاتا۔ سچ جب بھی دکاندار کے پاس جاتا ہوں سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ اب تو وہ کمبخت بھی مرزا کی سائیکل کی طرف دیکھتے ہی کہتا ہے، نیازی صاحب خدا کے واسطے اسے کباڑیے کے ہاتھ بھیج دیں، لوہا کافی نکلے گا، اور وقت گزرا تو اسے بھی زنگ لگ جائے گا اور ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ اس کی زبان 100 کی رفتار سے چل پڑی تھی، اور حسب معمول ہر فقرے میں محاورات کا استعمال بھی برمحل جاری تھا۔ اس کی یہی گفتگو تو ان سب کو محظوظ کرتی تھی۔ وہ اس کے محاورات سے خوب حظ اٹھاتے تھے، مگر اس وقت وہ حیرت زدہ رہ گیا جب اتنی مزاحیہ بات کہ پرانے اے سی والا معاملہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا، پھر بھی وہ سب بے انتہا سنجیدہ اور خاموش اسے تک رہے تھے۔ خیریت، کیا ہوا؟ یہ سب کی شکلوں پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اور ارے علی، کیا ہوا تمہیں؟ ہاں یاد آیا، لو میرا بھی دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا۔ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ یقیناً پھول بارگاہ محبت میں بازیابی پا چکا ہوگا، اور تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔ علی نے اس کی بات کاٹ کر ایک دم ہی تکیے سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ارے بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں مار رہے ہو؟ کچھ بولو تو صحیح۔ واہ خوب رہی، یہ تو وہی ہوا الٹے بانس بریلی کو، یعنی حد ہو گئی، دم تو لو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بمشکل تمام وہ اسے ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوا۔ روہیل نے جب ساری بات بتائی تو اس پر ہنسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ ان کی خفگی بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر وہ پیٹھ پکڑے بستر پر لوٹ رہا تھا۔ خدا کے لیے عزت یار بھائی، ہوش کریں، بس کریں، اب بہت ہو چکا۔ کانتا نے بمشکل اسے سنبھالا۔ اس نے تینوں کو دیکھا اور پھر بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ روہیل، کانتا اور وہاب بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیے تھے، جبکہ علی بمشکل ضبط کیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کیا طوفانی بدتمیزی مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اسی وقت لائبہ نے اندر آ کر نہایت سختی سے ڈانٹ کر پوچھا۔ ایک نظر عزت یار پر ڈالی اور پھر وہاب اور روہیل کو۔ وہاب، روہیل، تم لوگ بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے، فضول لوگوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے پڑھا کرو تاکہ کچھ عقل تمیز آ جائے تمہیں۔ ہر وقت بیہودہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق مجھے قطعاً ناپسند ہے۔
بھائی کی حالت دیکھو، شیم آن یو۔ اس کے تحقیر امیز الفاظ تیر کی طرح عزت یار کے دل میں کھپ گئے۔ چہرے پر تاریک سا سایہ انہوں نے بغور دیکھ لیا تھا۔ سبھی ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اس کی عادت سے واقف تھے کہ وہ بظاہر تو انہیں ڈانٹ رہی تھی، مگر در حقیقت عزت یار کو جتا رہی تھی۔ اوہ بھئی لائبہ، ہم لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی بے ہودگی نہیں، خواہ مخواہ کیوں غصہ کرتی ہو؟ علی لاکھ غصہ کرتا، مگر یوں عزت یار نیازی کی سب کے سامنے بے عزتی اور تحقیر وہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ ویسے بھی سب تقریباً ہم عمر ہی تھے، بے تکلفی سے ایک دوسرے کا نام لیتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے، سوائے لائبہ کے جو ویسے تو بہت خوش مزاج اور ہلا گلا کر لیتی تھی، مگر عزت یار کی موجودگی میں جانے کیوں جل کر ماتھے پر بل ڈال لیتی اور علی اور وہاب پر اپنا بڑا پن جتانے کی کوشش کرتی۔ ابھی بھی علی نے آہستگی سے اسے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، مگر وہ ایک اصیلی نظر ان پر ڈال کر واپس مڑ گئی تھی، اور عزت یار نیازی علی کی محبت محسوس کر کے اشکبار سا ہو گیا تھا، مگر یہ کیفیت صرف ایک لمحے کی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی جون میں آ چکا تھا۔ خواتین و حضرات، برائے مہربانی ڈر اور خوف کی فضا سے باہر نکل آئیں، کیونکہ طوفان گرج چمک کر گزر چکا ہے اور اب موسم سہانا، مطلع صاف شفاف ہے۔ اس نے اتنے مزاحیہ انداز میں اطلاع دی کہ وہ بھی سب مسکرا دیے، اور اس نے اپنی باتوں سے لمحوں میں علی کو دوبارہ اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور علی تمام باتیں بھلا کر نہایت انہماک سے وائٹ ہاؤس کی بیلکنی میں کھڑی لڑکی کو حال دل سنانے کے لیے کسی نئے طریقے پر اس کے ساتھ مل کر غور و خوض کر رہا تھا۔ نانو توبہ توبہ، آپ یہ تو دیکھیں، یہ لڑکا ہے یا لڑکی، ذرا غور سے دیکھ کر بتائیں۔ میگزین ہاتھ میں لیے وہ نانو کو چن چن کر فیشن کے صفحات پر لڑکے لڑکیوں کی تصاویر دکھا رہا تھا، اور نانو تھوک کے حساب سے توبہ استغفار پڑھتے ہوئے فیشن کو بے بھاؤ سنا رہی تھیں۔ ارے کوکی، یہ تو مجھے لڑکا لگتی ہے، لگتی کیا ہے، بلکہ ہے ہی لڑکا، کیوں؟ نانو پیار سے اسے بچپن سے ہی کوکی کہتی تھیں۔ ناک پر چشمہ درست کرتے ہوئے انہوں نے غور و خوض کے بعد بالآخر کہہ ہی دیا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بس نانو، اتنی دیر تحقیق کے بعد بھی آپ کا اندازہ غلط نکلا، جناب یہ لڑکی ہے، لڑکی ہیں۔ ارے میرے خدا، توبہ توبہ، اللہ، اس زمانے کو کیا ہو گیا ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ارے لڑکیوں کے حلیے لڑکوں جیسے، پتہ نہیں کیوں اپنی نسوانیت اور خوبصورتی کو جان بوجھ کر بگاڑتی ہیں یہ فیشن زدہ لڑکیاں، خدا کا شکر نہیں کرتی۔ اللہ نے اتنی پیاری شکل دی، بال دیے، جو لباس عورتوں کا ہو وہی پہنو، بھلا مردوں کے لباس کہاں اچھے لگتے ہیں انہیں۔ نانو تو ویسے ہی خلاف تھی فیشن کے۔ شروع ہو گئیں، اور کچھ ہی دور بیٹھی لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے عزت یار کو دیکھا۔ اس کی اس ساری بکواس اور چالاکی کا سبب وہ جانتی تھی۔ اس نے حال ہی میں شارٹ باب سٹائل میں کٹنگ کروائی تھی، اور عزت یار کو لمبے بال پسند تھے۔ اچھے بھلے بالوں کو محض اس کی ضد میں آ کر کٹوا دیا تھا۔ نانو نے تو بہت ڈانٹا تھا اسے، مگر وہ ہٹ دھرم تھی، جو دل چاہتا کر ڈالتی تھی، اور اب عزت یار جان بوجھ کر نانو کو فیشن میگ سے چن چن کے تصاویر دکھا رہا تھا، محض اسے جلانے کی خاطر۔ یہ اس کا خیال تھا، ورنہ براہ راست کبھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر انڈائریکٹ ہی خاصا طنز کر جاتا تھا۔ دادی اماں، مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، اور علی، وہاب، دونوں میں سے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ مزید اس کی بکواس برداشت نہ کر سکی تو غصے سے قریب آ کر چیخی۔ وہ اپنے دھیان میں چھالیاں کترنے میں مصروف تھیں، ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے چھالیاں پھانکتے عزت یار کو۔ اوہو بچی، اس میں اتنا گرم کاہے کو ہو رہی ہو؟ یہ اپنا عزت بیٹھا ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، جا کوکی بچے، لائبہ کو چھوڑا۔ اس کے ساتھ؟ دادو، میری دوست کے گھر والوں نے اگر پوچھ لیا کس کے ساتھ آئی ہو تو میں کیا کہوں گی، کیونکہ میرا کچھ بھی کہنا اسے برا لگ سکتا ہے۔ اس کے گہرے طنز پر عزت یار نے بے حد ضبط سے اپنے جبڑے مضبوطی سے جکڑ لیے۔ زیادہ دیر نہیں، چند لمحوں میں ہی وہ سنبھل گیا۔ میں برا نہیں مانتا، ہر بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے، اور ویسے بھی نانو، مجھے تو خود بہت ضروری کام سے جانا ہے، ابھی یاد آیا۔ اوہ بہت دیر ہو گئی، اوکے نانو، بائے بائے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کر باہر نکل گیا تو غصے سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ کس بہانے سے وہ گیا تھا اور کیوں، اور پھر کچھ تو نہ جانے کا غصہ، اور کچھ اتنی اچھی پارٹی مس کرنے کا افسوس۔ وہ جو کمرہ بند کر کے بیٹھی تو رات ہو گئی، مگر اس کا بائیکاٹ ختم نہ ہو سکا۔ سبھی منا منا کر تھک گئے تھے۔ توبہ ہے، یہ لائبہ تو کبھی کبھی حد کرتی ہے، اتنی بڑی ہو کر بھی بچوں کی طرح ضدیں اور ہٹ درمی دکھاتی ہے۔ اور دادی اماں، یہ سب آپ کی ڈھیل اور لاڈ پیار کی وجہ سے ہے، ہمیں تو اتنا ڈانٹتی ہیں، اور اس کے نخرے سبھی خاموشی سے سہ لیتے ہیں۔ کانتا نے مسلسل تیسری بار اسے بلانے کے لیے دادی اماں کا حکم سن کر خفگی سے کہا۔ قریب ہی عزت یار اخبار پڑھ رہا تھا۔ علی اور وہاب کئی بار اپنی غلطی کی معافی مانگ چکے تھے، مگر محترمہ کا نخرہ ہی نیچے نہیں آ رہا تھا۔
ویسے نانو آپ بھی کبھی کبھی انصاف میں ڈنڈی مار جاتی ہیں، ان بچیوں کے حصے کا پیار اسے دیتی ہیں اور اس کے حصے کی ڈانٹ انہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی آپ کی۔ اس نے نانو کو دہلا دیا۔ اے بچے، اللہ نہ کرے میں کیوں نا انصافی کرنے لگی، میرے لیے تو سب برابر ہو، بس وہ ذرا ضدی ناسمجھ ہے اس لیے اس کی حمایت کرتی ہوں۔ نانو نواسے کی دہلا دینے والی بات پر خفا ہو کر بولی، ویسے یہ لائبہ بیگم ضرورت سے زیادہ ہی سر چڑھتی جا رہی ہے، جب دیکھو جس کی چاہے بےعزتی کریں، جو مرضی آئے کام کرتی ہیں، کوئی روک ٹوک ہی نہیں۔ وہاب اور علی بھی خاصے جلے بیٹھے تھے، اب ابو سے منانے گئے تھے، امی ٹرالی میں کھانا رکھے باہر ہی منتظر تھیں کہ کب بلاوا آئے اور وہ اندر جائیں۔ اچھا نانو میں چلا، فکر نہیں کریں، جلد آ جاؤں گا۔ عزت یار ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، نانی نے گھور کر اسے دیکھا کہ تم ہر روز اس وقت کہاں جاتے ہو، کون سا کام ہے جو ہر روز اسی وقت تمہیں کرنا ہوتا ہے؟ ان کے شک بھرے لہجے پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا، قریب بیٹھ کر عزتگی سے پوچھنے لگا، نانو آپ شک کر رہی ہیں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ غلط نہ سمجھو، بچوں کی ہر بات کا والدین کو علم ہونا چاہیے، تم ہماری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھاپے میں مجھے کسی سے کوئی غلط بات سننے کو ملے۔ نانو فکر نہ کریں، آپ کا کوئی کبھی آپ کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میرے حوالے سے آئندہ کبھی ایسی بات نہ سوچیے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اعتماد کریں مجھ پر۔ اس نے پیار سے نانو کے ہاتھ چوم کر کہا اور سنجیدگی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نانو پیار اور دکھ کے ملے جلے تاثر سے اسے جاتا دیکھ رہی تھیں۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی اور بھانجا شادی کے صرف 3 سال بعد ہی ایک نشانی ان کی گود میں ڈال کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس وقت لاڈلی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ صرف کوکی ہی کی وجہ سے کم ہوا تھا، اسے بہت لاڈ پیار اور جی جان سے پالا تھا، ذرا جو کوئی بات کر دیتا تو اس کو خوب ڈانٹتی تھی۔ بہویں دونوں اچھی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھتی تھیں، ہم عمر بچوں میں وہ بھی پل گیا تھا، کچھ ساس سسر کا روب تھا کہ چاہتے ہوئے بھی کبھی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کی تھی۔ وہ خود بھی بھلا کا ذہین اور خوبصورت تھا، اور ذہین بچے اکثر شرارتی ہوتے ہیں، بولتا بھی بہت تھا۔ اب پتہ نہیں ہر وقت بول کر وہ اپنے اندر کی خاموشی کو مات دینا چاہتا تھا یا واقعی یہ عادت تھی۔ نانو کو اس کی اول جلول اور لاپرواہ حرکتوں سے بہت چڑ تھی، اکثر اسے صاف ستھرا رہنے اور سمجھداری کی تلقین کرتی رہتی تھیں، اور وہ بھی اس وقت تو ان کی نصیحتیں نہایت غور سے سر جھکائے سنتا رہتا تھا، مگر بعد میں جیسے سب بھول جاتا۔ ویسے اس کی باتوں اور شرارتوں سے وہ سبھی خوب محظوظ ہوتے تھے۔ آج بھی وہ صبح صبح لان میں نہا دھو کر ٹب میں پانی ڈال کر اس میں پاؤں ڈبوئے کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، پنکھا بھی فل سپیڈ سے چل رہا تھا، حالانکہ موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کے دن تھے، بلکہ 2 دن پہلے ہونے والی بارش نے تو موسم میں خاصی خنکی بڑھا دی تھی۔ بشیرہ اسے اس حالت میں دیکھ کر حیرانی سے قریب آ کر پوچھنے لگا، صاحب جی آپ کیا کر رہے ہیں، اخبار اس طرح کیوں ٹھنڈ میں پڑھ رہے ہیں؟ ارے یار بشیرے، صبح صبح گرم گرم خبروں والا اخبار پڑھ کر سارا دن طبیعت بوجھل بوجھل سی رہتی ہے، اختلاج قلب اور گردے میں گرمی کی شکایت الگ، طبیعت کی بیزاری سے تنگ آ کر میں نے سوچا اخبار ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، اور اس ترکیب سے خاصا افاقہ ہے، سچ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اس کی گاڑی اردو تو ویسے ہی عقل سمجھ سے باہر تھی، اوپر سے وہ یوں چسکے لے لے کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ بشیرے کا بھی دل للچایا۔ واقعی صاحب جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، اس نے غصے سے ڈانٹا۔ نہیں نہیں، وہ دراصل میں تو جی، چلو اچھا یوں کرو تو میری جگہ آ کر دیکھو، خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ اس نے جھٹ اس کی بات مان لی، اور عزت نے اس کے پاؤں ٹب میں رکھوائے پنکھے کی طرف رخ کیا، اور گیلا گیلا سا اخبار اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر ڈراؤنی خبر نکالی۔ چلو شاباش، اب یہ قتل والی خبر پڑھو۔ خبر تو اس نے کیا پڑھنی تھی، اس پر تو سردی سے ہلکی ہلکی کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ صاحب جی باہر پاؤں نکال لوں، بس میں نے اخبار پڑھ لیا ہے۔ خبردار جو تم نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، میری بات پر یقین نہیں تھا نا، اب بیٹھے رہو، اور اگر ذرا بھی یہاں سے اٹھے تو سارا دن کے لیے بٹھائے رکھوں گا۔ پورا اخبار پڑھو، ایک ایک صفحہ، ایک ایک لائن، اشتہار، نوٹس، نیلام، ضرورت، رشتہ، ہر کالم پڑھو۔ چلو زور زور سے شروع ہو جاؤ۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اب بیچارہ بشیر بری طرح پھنس گیا تھا، نہایت مسکین سی شکل بنائے وہ یوں اخبار پڑھ رہا تھا جیسے اپنی موت کا پروانہ پڑھ رہا ہو۔ اسے اسی حال میں چھوڑ کر وہ سب کو بلانے اندر چلا گیا، اور جب سب باہر بشیرے کو دیکھنے آئے تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ بیچارہ بشیرہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اخبار بھی زور و شور سے پڑھ رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے! نانا جان کی آواز سنتے ہی سب اچھل پڑے، لمحوں میں وہ سب اسے اکیلے چھوڑ کر
دور جا کھڑے ہوئے تھے۔ بشیرہ تو ان کو دیکھتے ہی نامعقول حد تک باں باں کر کے رونے لگا تھا۔ نانا جان نے گہرے سمجھنے والے انداز میں سامنے کھڑے کوکی کو دیکھا۔ باہر نکلو پانی سے اور یہاں آؤ۔ وہ تھر تھر کرتا قریب آ گیا۔ جاؤ جا کر کچن میں چائے پیو اور آگ سینکو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کوکی کی طرف مڑے۔ آئندہ اگر ایسی الٹی حرکت دوبارہ کی تو کان کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو کر ایسی حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، احتیاط کرنا۔ نانا جان کی ڈانٹ کافی سمجھ کر پیٹے ہوئے وہ ان کی طرف مڑا، جو بمشکل مسکراہٹ دبائے کھڑے تھے، اور ان کے جانے کے بعد کھی کھی کر کے زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا اور خاموشی سے اندر آ گیا۔ علی وہاب پیچھے پیچھے تھے۔ واہ یار، مزہ آ گیا، اس بشیر ہڈ حرام کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ کاش دادا جان ابھی اور نہ آتے تو کتنا اچھا ہوتا، خوب سزا ملتی۔ علی نے مزہ لیا کہ وہ اکثر اس کے کپڑے جلا دیتا تھا۔ ہاں مگر مجھے زیادہ مزہ عزت یار نیازی کا منہ دیکھ کر آیا تھا۔ کیا زبردست ڈانٹ پڑی دادا جان سے، لائبہ نے کانتا سے کہا تو اس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ مزہ بھی عزت یار کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس کرتی تھی۔ عجیب حالت تھی اس کی۔ توبہ ہے لائبہ، پتہ نہیں کیوں تم اس سے اتنا خار کھاتی ہو۔ کبھی تو مثبت انداز میں سوچ لیا کرو، وہ ہمارا پھوپھو زاد ہے، خیر نہیں۔ کانتا نے کئی بار سمجھایا تھا تو میں کون سا رشتے سے انکاری ہوں، لیکن اس کی اہمیت اور برتری میں کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتی ہوں۔ بچپن سے وہ ہمارے حق کا پیار سب سے وصول کرتا آیا ہے۔ اس کی یتیمی میں ہمارا ہاتھ تو نہیں تھا۔ ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کیا ہم نے یہ چاہا تھا؟ روب کس بات کا ڈالتا ہے وہ، ہمارا کھانا ہمیں ہی آنکھیں دکھانا، خواہ مخواہ کی برتری مجھے پسند نہیں۔ اس کے خیالات سن کر وہ بہت دکھی ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کی ضدی ہٹ درم تربیت کیا کیا گل کھلائے گی۔ دادی اماں اور دادا ابا تو ان دونوں کو عمر بھر کے لیے ایک بنانا چاہتے تھے، مگر یہاں تو دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عزت یار نیازی بلا شبہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا تھا، جلد ہی مناسب جاب ملنے والی تھی، مگر اس کے باوجود وہ بہت لاپرواہ، باتونی، شرارتی اور غیر سنجیدہ تھا، اور لائبہ کو یہی باتیں پسند نہ تھیں۔ اس کی پسند تو سنجیدہ، بردبار اور سمجھدار نوجوان تھا۔ اب دادی اماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں چھوڑتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ضد سی ہو گئی تھی کہ وہ اس کی خاطر بدلے گا نہیں، اور یوں حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ خط قلب جب ابھار مشتری کے درمیان سے نکل رہا ہو تو ایسا شخص قدرے کم جذباتی ہوتا ہے، مگر اس کے خیالات اور مقاصد بہت اونچے ہوتے ہیں۔ یہ خط کی بہت عمدہ شکل ہے۔ ایسے بندے کی زندگی میں رومانس بہت کم ہوتا ہے، اور ہاں زندگی کے بارے میں بڑا باعزت اور بلند تصور رکھتے ہیں، اور ارے واہ کیا بات ہے، محبت ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، اور سچی اور نہایت پاکیزہ بے لوث کرتے ہیں، واہ۔ وہ کانتا کا ہاتھ دیکھ کر اسے حال دل بتا رہا تھا۔ آج ہی پرانی کتابوں میں سے پومسٹری کی کتاب ہاتھ لگ گئی تھی، 1 گھنٹے میں ہی پڑھ کر اہم نکات ذہن نشین کر لیے تھے۔ اب جو بندہ بھی ہاتھ لگتا جھٹ ہاتھ دیکھنے کی پیشکش کر دیتا، کچھ سچ کچھ جھوٹ۔ خوب شہرت ہو رہی تھی۔ کوکی بھائی یہ تو دیکھیں کہ کامیابی میری زندگی میں کتنی ہے، اس نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں کامیابی بہت ہے، تم بہت کامیاب زندگی گزارو گی، تعلیمی اور ازدواجی دونوں طرح سے۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی۔ روہیل نے بھی اندر آتے آتے اس کی بات سن لی تھی۔ یہ آج تم کیا نیا تماشا لگا کر بیٹھے ہو، اور تم بیوقوف لڑکی کس خوش فہمی میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہو؟ اس نے کانتا کو ڈانٹا تو وہ برا سا منہ بنا کر فریادی نظروں سے عزت یار کو دیکھنے لگی۔ او بھائی خبردار جو میری بہن کو کچھ کہا، اور مجھے کیا الزام دے رہے ہو، تم آزمائش شرط ہے، ہم دلوں کے حال جانتے ہیں بچہ، آ تجھے بتائیں۔ روہیل نے گھور کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عزت یار نے معنی خیز نظروں سے اسے گھورا اور خوب غور سے ہاتھ کی لکیروں میں ڈوب گیا۔ کافی دیر بعد اس کی طرف دیکھا، بچے تیری محبت تجھے ضرور ملے گی، بشرط یہ کہ دادا جان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش پوری کر دو۔ اس کی بات میں جو مفہوم پوشیدہ تھا سمجھ کر وہ اش اش کر اٹھا۔ واہ مان گئے کوکی یار، تو استادوں کا استاد اور بڑی اونچی چیز ہے، دیکھا کبھی آئندہ کبھی مجھ سے ٹکر مت لینا، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ اور وہ سب واقعی اسے مان گئے تھے۔ ارے کشمالہ، میں نے بالوں کو بڑھانے کا ایک زبردست نسخہ رسالے میں پڑھا ہے، تم ضرور استعمال کرنا۔ ہاں بھائی مجھے بتائیں۔ وہ اشتیاق سے بھاگ کر کاپی قلم اٹھا لائی۔ ہاں لکھو، کوار گندل کا گودا نکال کر۔ ارے تمہیں کوار گندل کا تو پتہ ہی ہے نا؟ نہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اوہ بھئی، سبز لمبے لمبے نرم پودے جو سرخ گملوں میں لگے ہوئے ہیں، وہی تو ہیں، اس نے یاد دلایا اسے۔ اور ہاں یاد آیا، اچھا آگے بتائیں، اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہاں تو اس کا گودا نکال کر اچھی طرح بالوں میں مل لو،
اور گھنٹے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لو یا نیم گرم پانی سے۔ بال دیکھنا کتنے سیاہ گھنے اور لمبے ہوں گے۔ لائبہ اس کے پیچھے کھڑی تھی مگر وہ لاعلم تھا اور نہایت مگن بالوں کو بڑھانے کے نسخے بتا رہا تھا۔ ماں بھائی ہو تو آپ جیسا، ہر قسم کی ترکیب، ہر دکھ کا علاج موجود۔ کیا بات ہے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ کشمالہ نے خوشی سے کہا تو وہ کالر اکڑا کر اترانے لگا اور لائبہ کو اس کی تعریف ایک آنکھ نہ بھائی۔ جل کر وہ ریک میں سے کتابیں دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا لہٰذا اسے ستانے کی خاطر شروع ہو گیا۔ ارے کشمالہ ڈیئر، تم ہی کیا، ہم پر تو بڑے بڑے لوگ فخر کرتے ہیں۔ اپن چیز ہی ایسی ہے۔ بس تم دھیان رکھنا، مجھے لمبے بال پسند ہیں اور تم نے اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو کٹوانا نہیں۔ ارے ہاں، لو یاد آیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر حسب عادت کچھ یاد کرتے ہوئے بولا۔ انداز میں خوشی تھی۔ وہ میرے چچا واجد کی بیٹی مصباح کو تو تم نے دیکھا ہوگا۔ لائبہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، وہ تو یہاں کبھی نہیں آئی۔ کشمالہ نے حیرت سے انکار کیا۔ اوہ بھائی، نہیں دیکھا تو دیکھ لینا، سارا مزہ خراب کر دیا بات کا۔ خاموشی سے سنو۔ ہاں تو میں مصباح کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بال اتنے خوبصورت اور سیاہ لمبے ہیں کہ کیا بتاؤں، دل چاہتا ہے دیکھتا رہوں۔ واہ کیا بات ہے۔ لائبہ نے غصے سے بالوں کو جھٹکا۔ اس کی یہ ناراض حرکت وہ بغور دیکھ رہا تھا اور ابھی وہ اسے اور ستانا چاہتا تھا مگر وہ اٹھ کر ہی چلی گئی اور بے اختیار ہی ایک سر داغ منہ سے نکل گئی۔ دادی اماں، عزت بھائی کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آئے۔ کانتا کو گھر میں سب سے زیادہ اس کی فکر رہتی تھی۔ زیادہ دیر اس کی گمشدگی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ آج اکمل کے کسی دوست سے ملنے گیا تھا، نوکری کے لیے بات کی تھی۔ اکمل نے اسے اس سلسلے میں بھیجا ہے اسے۔ دادی اماں نے تفصیل سے اسے بتایا۔ پوتی کی عادت سے واقف تھیں، سارا معاملہ سمجھ کر ہی سکون لیتی تھی۔ ارے ارے، یہ کون ہے؟ اس نے ایک دم اچانک ہی چونک کر سامنے دیکھا۔ حیرت سے آنکھیں پھیلنے کی حد تک کھلی تھیں۔ اہم اہم، ماں بدولت کو دیکھ کر یوں ہی منہ کھلے کے کھلے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور دل کانپتے کے کانپتے رہ جاتے ہیں۔ عزت یاد نے کالر جھاڑتے ہوئے اس کا منہ آنکھیں دونوں ہاتھ پھیر کر بند کی اور اکڑ کر دادی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا اتنا صاف ستھرا بنا سنورا حلیہ پہلی بار دیکھا تھا۔ نکھرا نکھرا خوش باش قرینے سے تیار ہوا۔ وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہمیشہ یوں ہی رہا کریں بنے سنورے۔ واہ خوب کہی، میں یوں بن سنور کر کیسے رہ سکتا ہوں؟ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ غریب پر ہے۔ ابھی مالی بابا آ کر کہہ دیں گے کہ بیٹا ذرا گملے دھلوا دو، بوا سبزی تیار کروانے میں مدد لینے آ جائے گی، چوکیدار نے گاڑی میرے بغیر نہیں دھونی، اب یہ تمام کام میں اس حلیے میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے خالص گھریلو عورتوں کی طرح مصروفیات کا رونا رویا تو وہ بے تحاشا ہنس دی۔ وہ تھا ہی اتنا رحم دل، تمام نوکروں کے ساتھ مل کر ان کا آدھا کام خود کر دیتا تھا۔ مالی بابا چوکیدار بوڑھے تھے، پرانے ملازم ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا گویا فرض میں شامل تھا اور اس کی یہی حرکتیں کچھ لوگوں کو ناپسند تھیں، جن میں لائبہ بھی شامل تھی، جسے نوکروں سے فاصلہ رکھ رکھاؤ اور ہر شخص کو اس کی اوقات کے مطابق ملنا پسند تھا۔ شلوار کے پانچے چڑھائے گاڑی دھوتا ہوا اسے سخت برا لگتا تھا۔ بوا کے ساتھ سبزی بنانے میں مدد کرواتا تو اسے اور بھی چڑ ہوتی تھی کہ اس کی زبان لڑکیوں کے سلیقے اور قرینے کے موضوع پر خوب چلتی تھی۔ بوا کے ساتھ مل کر تاک تاک کر وہ اس کے امور خانہ داری سے واقفیت کو نشانہ بناتا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ اپنا تعارف کروا سکتے ہیں؟ روہیل نے نہایت حیرت سے اس کے قریب آ کر مصنوعی حیرانی سے دریافت کیا۔ دیکھا کانتا، دیکھا، میں اسی لیے اپنے اسی حلیے میں رہتا ہوں، ذرا سا بن سنور لو تو اپنے ہی پہچان نہیں پاتے، کیا فائدہ اپنوں کی بے رخی کا دکھ مجھ سے سہا نہیں جاتا۔ اس نے نہایت مزاحیہ انداز میں دہائی دی۔ وہ سب ہی ہنس دیے۔ لائبہ رحیم نے اسی پل اندر آ کر حیرانی سے سب کو دیکھا۔ ابھی اس کی نظر عزت یار پر نہیں پڑی تھی اور منٹوں میں ہی وہ اپنا حلیہ بدل چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، ٹائی گردن کے گرد لپٹی ہوئی، کوٹ مسلا ہوا، ان دونوں نے حیرانی سے اسے اتنا تیز ایکشن لیتے دیکھا۔ لائبہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، کچھ بولے بغیر پلٹ کر جانے لگی۔ ارے لابی کدھر جا رہی ہو؟ آؤ نا۔ روہیل کے بلانے پر وہ پلٹ آئی۔ کشمالہ بتا رہی تھی کوئی مہمان آئے ہیں، میں تو انہیں دیکھنے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر سب نے معنی خیزی سے عزت یار کو دیکھا۔ وہاب بھی شور سن کر آ گیا تھا۔ ہاں مہمان ابھی کچھ دیر پہلے تو تھا مگر اب دوبارہ بلائے جان بن چکا ہے۔ روہیل نے اسے چھیڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب خاصا کڑوا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، چھوڑو اس ذکر کو، آؤ کارڈ کھیلتے ہیں۔ وہ کم ہی ان کی کمپنی میں شامل ہوتی تھی، اب بھی محض اسے شامل کرنے کے لیے ایک دم آفر کر بیٹھا۔ ہاں زبردست، آئیں نا آپی، بہت مزہ آئے گا۔ کشمالہ نے معصومیت سے بچوں کی طرح چہک کر کہا تو وہ محض ان کا دل رکھنے کو بیٹھ گئی، ورنہ یوں سب کے ساتھ عزت یار کی موجودگی میں وہ عموماً انجان پن سے اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ روہیل نے پیشکش کی تھی سو وہ جھٹ کارڈ اٹھا لایا۔
مگر اب مسئلہ کپل بنانے کا تھا۔ سب ہی منٹوں میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے تھے، باقی صرف وہ اور عزت یار رہ گئے تھے۔ چلو بھائی چلو، کارڈ بانٹو۔ کانتا نے ساری صورتحال مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کھیل کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے روہیل سے کہا۔ وہ دل ہی دل میں انہیں کوستے ہوئے بادل نخواستہ شامل تھی۔ عزت یار خوب چہک رہا تھا۔ یار پتہ پھینکو، اب کیا سوچ رہی ہو؟ عزت یار کے اتنے بےتکلفی سے پکارنے پر وہ جل بھن گئی، غصے سے اسے گھورا۔ مجھے یہ لوفروں والا یار یار کہہ کر پکارنا بالکل پسند نہیں۔ اس کی بات سن کر لمحہ بھر کو اس کا رنگ تبدیل ہوا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ میں تو اسی طرح بولتا ہوں، تمہیں منظور نہیں تو ساتھی بدل لو۔ چلو کانتا، تم یہاں آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر کانتا کی جگہ روہیل کے سامنے بیٹھی اور کچھ دیر کو ڈسٹرب ہونے والا کھیل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں یار یار کہنا، میں یار یار کہنا، میں یار یار کہنا، وہ نہایت جذب سے دہرا رہا تھا۔ لائبہ سے زیادہ برداشت ہو سکا۔ اچھا بھائی روہیل، رکیں، اب ختم کریں، میں چلتی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، کافی وقت تمہاری خوشی کی خاطر ضائع ہو گیا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے جاتا دیکھا۔ وہ زچ ہو کر جا رہی تھی اور اسی رات وہ نانو کے کمبل میں گھسا انہیں دنیا جہان کے قصے سنا رہا تھا۔ ایک تازہ خاندانی واقعہ ہاتھ لگا تھا، خاندان بھر کے معاملات کو وہ بخوبی جانتا تھا اور نمک مرچ لگا کر نانو کے گوشت گزار کر رہا تھا، جبکہ وہ بیچاری ششوپنج میں مبتلا تھی کہ راحت بیگم ایسی تو نہ تھیں جیسی عزت بتا رہا تھا۔ ارے نانو جان، آپ کیا جانیں، بظاہر سیدھی سادھی معصوم صورت اندر سے کتنی گھنی ہوتی ہیں۔ توبہ توبہ، ایسے ایسے لفظ بول رہی تھیں کہ بولوں تو زبان جل جائے۔ زبان جلتی نہیں ہے؟ کانتا نے فٹ اسے ٹوکا۔ لو، جلتی کیوں نہیں؟ جلتی ہے۔ لائبہ کی زبان کالی کیوں ہے؟ جل جل کر، بے شک، دیکھ لینا۔ ارے خدا کے لیے آہستہ بولیں، اس نے سن لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ کانتا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ زندہ پہلے کب چھوڑا ہے؟ زیر لب کہا۔ کیا؟ اب کیا کہا؟ زور سے بولیں۔ نہ بابا، میں اس سے بہت ڈرتا ہوں، شریف بندہ لڑائی جھگڑے سے دور ہی رہتا ہے۔ تم سناؤ، علی صاحب کا عشق کہاں تک پہنچا؟ بات بدلنے میں ماہر تھا۔ آپ کی ترکیب کی ناکامی کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے اور اب اچھے بچوں کی طرح منتظر ہے کہ کب والدین کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں اور اسے کسی نیک بیوی کے پلو باندھتے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ ارے ہاں نانو، یہ نانا جان کب آئیں گے؟ اتنے دن ہو گئے انہیں گئے ہوئے۔ ہاں لو، انہیں دیکھو، کتنے دن ہو گئے، وحید کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئے، واپسی کا کچھ خیال ہی نہیں۔ نانو تو شروع ہو گئی اور مزے سے سنتا رہا۔ توبہ ہے کوکی بھائی، آپ تو بھی جمالوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ کشمالہ نے اسے اطمینان سے لیٹے دیکھ کر کہا۔ نانو بیچاری پریشان ہو گئی تھیں۔ نانا جان کو ہفتہ سے زائد ہو گیا تھا، اپنے بھتیجے کے پاس سرگودا گئے ہوئے تھے۔ نانو پلیز مجھے کہانی سنائیں، وہی لمبے بالوں والی شہزادی کی۔ لائبہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ جھٹ شروع ہو گیا اور اس کا دل چاہا عزت یار کا منہ بگاڑ دے۔ ہزاروں بار کی سنی ہوئی کہانی وہ جان بوجھ کر اس سے ستانے کو سنتا تھا۔ جواب تو کرارا سا دینا چاہتی تھی، مگر ضبط کر گئی اور وہ اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے حس اٹھا رہا تھا۔ نانو کی جان چھوڑ، بچوں کی طرح کہانی سننا ختم کر، تو بڑا ہو گیا ہے کوکی۔ نانو کی ڈانٹ پر اس نے منہ بنا کر اس سے دیکھا جو زیر لب مسکرا رہی تھی۔ نانو بھی بس پتہ ہی نہیں کب اسٹیشن بدل لیں، برا سا منہ بنا کر زیر لب کہا۔ لائبہ کی مسکراہٹ نے خوشگوار سا تاثر دیا تھا۔ سنو سنو سب، دادا جان دادا بہادر تشریف لا چکے ہیں، روہیل نے باقاعدہ آ کر زوردار انداز میں اعلان کیا۔ ہیں نانا آ گئے؟ ارے نانو اماں مبارک ہو، نانا جان آ گئے۔ آپ بہت اداس ہو رہی تھیں نا؟ واہ، دل سے دل کو راہ اسے ہی کہتے ہیں، کیا محبت ہے۔ عزت یار مارے خوشی کے شروع ہو گیا اور نانو اس کی بکواس سن کر سب کے سامنے ہی شرمندگی سے ڈانٹنے لگیں۔ اے ہے کوکی، کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، عقل کیا کر، جو منہ میں آیا بک دیا، سوچ بھی لیا کر۔ نانو، وہ سرگودا سے بڑی نایاب اور خاصے کی چیز بھی ساتھ لائے ہیں۔ روہیل نے دوبارہ انہیں متوجہ کیا۔ ہیں کیا؟ کینو مالٹوں کی بوری بھر کر لے آئے ہیں؟ چپ رہنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، چکنا گھڑا تھا، جھٹ بول پڑا۔ بوری تو ہے مگر ذرا وکری ٹائپ کی ہے، خود چل کر دیکھ لو۔ چلو بھائی دیکھتے ہیں نانا جان اس دفعہ کیا وکری چیز لے کر آئے ہیں۔ وہ سبھی اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ السلام علیکم نانا جان، وہ گرم جوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ انہوں نے بھی بے حد پیار سے اسے وش کیا۔ ان کے قریب ہی بیٹھے ہوئے اس صحت مند خوبصورت نوجوان پر نظر ڈالی۔ عزت یار یہ وحید کا بیٹا ہے، ثاقب وحید نیازی ہے، ڈینٹل کالج میں پڑھ رہا ہے، بلکہ ڈاکٹری کا آخری سال ہے اس کا۔ نانا کے تفصیلی تعارف پر اس نے بھی خاصے جوش اور سلیقے سے ہاتھ ملا کر حال احوال پوچھا۔ جب تک نانا جان بیٹھے رہے خاصے مہذب انداز میں گفتگو ہوتی رہی۔ جو ہی وہ آرام کے لیے اپنے کمرے میں گئے،
बेचारे साकिब की इन शैतानों के हाथों शामत आ गई। वो तबीयन खामोश और संजीदा सा था। माशाल्लाह, आपका हाथ तो खासा भारी है। औजार की ज़रूरत नहीं। एक हाथ मारा, पूरा जबड़ा बाहिर। इसने इज़्ज़त की बात पर हैरानी से इसे देखा। बेहद आहिस्तगी से मुस्कुराया। खुल के हंसे। यहाँ आप पर कोई पाबंदी नहीं है। रोहेल की बात पर वो ज़बरदस्त कहका पड़ा। वैसे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो न जाने कब से आपका मुंतज़िर था। इज़्ज़त यार ने गाढ़ी मोहब्बत जताई। जी, मेरा मुंतज़िर? इसने हैरानी से पूछा। जान न पहचान, पहली बार मिले थे और इतनी बेतकल्लुफ़ी। वो दरअसल बुआ बेचारी के दांत बिल्कुल निकम्मे हो गए थे। बहुत दिनों से नई बत्तीसी लगवाने का सोच रहा था। वो रुका। ओह भई, बुआ बेचारी कुछ खा पी भी नहीं सकती। आप साकिब साहब हमारी बुआ के नए दांत लगवा देंगे तो आपको अजर अज़ीम मिलेगा। वही अज़ली हमदर्दी की आदत। देहान से कुकी, ये मुकम्मल डॉक्टर नहीं बने अभी, और तजुर्बात में अक्सर चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। वहाब ने लुक़मा देना ज़रूरी समझा। सभी फिर ज़ोर से हंस दिए। नहीं यार, अब इतना भी शर्मिंदा न करो। कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। इज़्ज़त यार ने नहायत मस्कीन मगर मशकूक अंदाज में इसे घूरा। और साकिब तो इन ताबड़तोड़ हमलों से इतना परेशान और घबराया हुआ था कि जब लाइबा ने अंदर आकर इन सबको डांट कर आराम की गर्ज से अलहदा कमरे में इसे पहुंचाया तो वो इसे ही अपनी निजात दहिंदा समझ रहा था। छोड़ो यार, मज़ा नहीं आया। ये अपनी कंपनी का बंदा नहीं है। रात को वो सब जमा साकिब की ज़ात पर बहस कर रहे थे जब रोहेल ने मुंह बनाकर कहा, अबे चुप कर, अभी अपने अल्फाज अपने तक रखो। इससे बहुत काम लेने हैं। सुना है मौसूफ डॉक्टर बनने के बाद यहाँ ही अपना क्लिनिक खोलने का इरादा रखते हैं। इज़्ज़त यार की बात सुनकर वो अशश कर उठे। ऐसे मामलों में इसका दिमाग बहुत दूर की सोचता था। गज़ब हो गया, तुम लोग यहाँ बैठे हो और वहाँ वो दोनों नहायत तनदेही से एक दूसरे का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाब ने आकर धमाका किया। हैं तो क्या लाइबा और साकिब? कांता ने बात अधूरी छोड़कर कनखियों से इज़्ज़त यार को देखा। जी हाँ, अगर तुम लोग राजदारी का वादा करो तो मैं इनकी गुफ्तगू सुनवा सकता हूँ। वहाब एक नंबर का शैतान था और 007 बनने की कोशिश करता रहता था। हाँ, क्या इतनी तेज़ सर्विस? गुफ्तगू टेप कर ली तुमने? रोहेल ने हैरत से पूछा। नहीं यार, बरह रास्त सुनवाऊंगा। आओ मेरे कमरे में, खिड़की के बिल्कुल करीब, लॉन में वो बैठे हैं, जल्दी करो। और दूसरे ही पल वो सब इसके कमरे की खिड़की से चिपके हुए थे। सभी को ज़्यादा तजस्सुस लाइबा के इतनी जल्द साकिब से फ्री होने पर था। वो क्या ख़ास बात थी जो लाइबा जैसी संजीदा, नकचड़ी और रिजर्व लड़की इससे घुल मिल गई थी। आपकी तरह मुझे भी शोर हंगामा, फजूल हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है, साकिब कह रहा था। मोटा बोर, हमें बुरा भला कह रहा है और लाइबा कैसे सुन रही है। कांता ने सरगोशी की। यहाँ सब लोग बहुत बोलते हैं और आप कैसे, इनसे गुजारा होता है आपका? वो मज़ीद खुलकर बोला। इनका तो गुस्से से बुरा हाल था। छुपे न होते तो मज़ा चखा देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे अपने मामूलात हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, कभी कभार इनके साथ ज़रूर इंजॉय करती हूँ। ये सब लोग बहुत पुरखुलूस हैं। इनका अपना लाइफस्टाइल है। हमारे घर में किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा जाता। गुड, आप तो बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। पता नहीं तारीफ़ की थी या तंज़। और इसी वक्त बदकिस्मती से लाइबा ने खिड़की की झरी से मुंह निकालकर झांकते इज़्ज़त यार को देख लिया। दरअसल साकिब साहब, इन बच्चों को बिगाड़ने और बदतमीज़ी सिखाने का सेहरा इज़्ज़त यार को जाता है और इसी बेजा हिमायत और लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। इज़्ज़त यार को इसकी बात सुनकर झटका सा लगा। वो इसे इतनी नफ़रत करती थी कि दूसरों के सामने भी इसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती थी। अब इसे क्या पता कि लाइबा इसे देखकर शुरू हुई थी। बदला लेने का इतना अच्छा मौका वो कैसे जाने देती। तौबा है, लाइबा तो कभी कभार हद करती है। पता नहीं कौन सी जन्म जन्म की दुश्मनी का बदला ले रही है इज़्ज़त यार से। कांता ने गुस्से से कहा। इज़्ज़त यार फौरन ही पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। वहाब भी अपनी जगह चोर सा बन गया था। सभी एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। मैं इस मोटे थैले को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा, रोहेल ने गुस्से से कहा। इसका क्या कसूर? गलती तो लाइबा की है। अपने ही घर का फर्द घर वालों के मुतालिक ऐसी राय देगा तो दूसरे तो और भी बुरा समझेंगे। कशमाला की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अजीब सी बदमज़गी हो गई थी। एक बात सब ने अपने दिल में ठान ली थी कि साकिब से बदला ज़रूर लेना है। हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियां अरूज पर थीं। इनका भी तमाम रात जागने का प्रोग्राम था। ऊपर अली के कमरे में वो सब जवान पार्टी खूब हल्ला बुल्ला करती थी। कांता, कशमाला और लाइबा तरह तरह की डिशें तैयार करके लाई थीं और सब मिलकर मज़े मज़े से खाते। कार्ड्स और मुख्तलिफ गेम्स खेले जाते थे और इस दफ़ा तो साकिब भी मौजूद था। इन्होंने जलकर खासा ख़तरनाक प्रोग्राम तरतीब दिया था। ना बाबा, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हूँ। नानों की तबीयत ख़राब है, मैं इनके पास रहूँगा। इज़्ज़त यार ने सुनते ही साफ जवाब दे दिया। वो खुद भी लाइबा की वजह से शामिल होना नहीं चाहता था। बको मत, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम हमारे साथ रहोगे।
روہیل نے حتمی انداز میں کہا۔ جانتا تھا اس کی موجودگی میں اس کے پاپا اور دادی جان بھی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، اور پھر ہنگامی حالت میں جب دادی اماں اچانک حملہ کرتی تھیں تو عزت ہی سب کو بچاتا تھا۔ مگر یار نانو، بس خبردار جو کچھ بولے، بزدل مت بنو۔ روہیل نے اس کی غیرت کو للکارا۔ بزدل ہی نہیں یار، بس ایسے ہی نیو ایئر اس دفعہ منانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا، اور ہمیں یہ غیر اسلامی رواج زیب بھی نہیں دیتے۔ عزت یار نے سنجیدگی سے کہا، کمن یار، ہم تو صرف مل بیٹھنے کا بہانہ سوچتے ہیں، ذرا ہلا گلا کر لیا کچھ پکا کھا کر، ورنہ غیر اسلامی رسم و رواج کو تو ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ ہی ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ وہاب کے کہنے پر اس نے ہولے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم مجھے قائل نہیں کر سکتے ہو، برائی کو برا محض کہہ دینے سے وہ کم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا سدباب نہ کیا جائے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے خیریت سے وقت گزارا، اور آئندہ آنے والے لمحات بھی ہمارے لیے خوشیوں کے پیغمبر بن کر آئیں۔ ہم عبادت کے بجائے شیطان کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ انہیں ضرور احساس دلاتا تھا، مگر ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے اس کی نصیحتوں کو اڑاتے ہوئے اپنا پروگرام جاری رکھا تھا۔ اس کا ارادہ الگ تھلگ رہنے کا تھا، مگر اس کے بغیر انہیں چین نہیں پڑتا تھا، اسی لیے زبردستی ساتھ گھسیٹتے پھرتے تھے۔ سنو، ٹھیک 12 بجے میں لائٹ بند کر دوں گا، اور تم سب ثاقب پر ٹوٹ پڑنا۔ اچھی طرح دھنائی ہونی چاہیے، ہمیں برا بھلا اوچھے اور علم کہنے کا مزہ چکھے گا، اپنے ہاتھوں اپنے جبڑے کا علاج کرے گا۔ روہیل نے غصے سے کہا۔ شام کو ہی ثاقب نے انہیں ان کی شرارتوں اور باتوں کی وجہ سے علم کہا تھا۔ بیچارے نے کہا بھی سچ تھا، سبھی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، حالانکہ اسے غیر معمولی توجہ تو لائبہ دے رہی تھی۔ وہ خوب گھل مل گئے تھے دونوں، اور اس چنڈال پارٹی کے ساتھ باوجود کوشش کہ وہ فری نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا مزاج تنہائی پسند تھا، اور پھر پروگرام کے مطابق ٹھیک 12 بجے روہیل نے نیو ایئر کہنے کے لیے لائٹ بند کر دی۔ سبھی پہلے سے ہی تیار تھے، تکیے و کشتوں سے اس بیچارے پر پل پڑے، اور اپنے منہ سے جھوٹ موٹ اس طرح آوازیں نکالیں کہ جیسے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ کچھ دیر تک تو ثاقب تابڑ توڑ حملوں کی سمجھ ہی نہ سکا، جب سمجھو تو ایک دم چلا اٹھا، بند کرو یہ بدتمیزی، ختم کرو، سٹاپ اٹ، لائٹ آن کریں پلیز، کوئی ہے؟ اور اس کی وحشت ناک سرسیمہ آواز سنتے ہی لائبہ نے لائٹ جلا دی۔ روشنی پھیلتے ہی جو منظر اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ عزت یار کی بدنصیبی کہ وہی تکیہ اٹھائے ثاقب کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اسے نہیں مارا تھا، مگر منظر جو تھا، لائبہ اسے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی۔ تم عزت یار انتہائی بدتمیز اور جنگلی انسان ہو، تمہیں گھر آئے مہمانوں کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں، ہماری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تم، یہ حرکتیں تمہیں اب زیب نہیں دیتی۔ اس کا زہریلا طنزیہ انداز، نفرت انگیز لہجہ عزت یار کو پتھر کر گیا۔ مارے شرمندگی اور خفت کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ لائبہ کو تو بہانہ ملنا چاہیے تھا، ان کے حصہ کا بھی سارا غصہ اسی پر اتار دیا۔ لائبہ، یہ زیادتی کی ہے تم نے، عزت یار تو بالکل بے گناہ تھا، اس نے بالکل کچھ نہیں کیا، تم نے خواہ مخواہ اسے ڈانٹ دیا، علی نے خفگی سے کہا، اور باہر نکل گیا۔ ساتھ ہی وہاب روہیل بھی چلے گئے۔ کانتا اور کشمالہ کا الگ منہ بن گیا تھا، خفگی سے اسے گھورا اور بکھری ہوئی اشیاء سمیٹنے لگے۔ ثاقب اس صورتحال میں خود کو بہت آکورڈ محسوس کر رہا تھا، بیچاری کی اتنی سی دیر میں ہی خاصی دھنائی ہو چکی تھی، اور ابھی اور ہوتی اگر وویلا مچانے پر لائبہ اسے بچا نہ لیتی۔ اس خاموش سنجیدہ ہم مزاج لڑکی نے دل میں گھر کر لیا تھا، اس سے بہت اپنائیت اور محبت سی محسوس ہوتی تھی۔ خود اس کا بھی رجحان اسی کی طرف تھا، اور اب تو وہ سوچ رہا تھا کہ مناسب موقع دے کر سرگودہ سے ابو امی کو بلوائے گا، تاکہ وہ رشتے کے سلسلے میں بات کر سکیں۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، ریسٹ کریں، اور ان کی بدتمیزی پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے نہیں، اٹ از اوکے، آپ کا کہہ دینا ہی میرے لیے بہت ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو میں یہاں رہ رہا ہوں۔ اس نے آخری فقرہ خاصے جذب کے عالم میں معنی خیز لہجے میں کہا، تو وہ چونک سی گئی، جھٹ نظریں چرا کر اسے خدا حافظ کہتی باہر آ گئی، اور اس کے لیے یہ رات بہت سے درد کے دروا کر گئی تھی۔ کھولتے صحن اور دکھی دل کے ساتھ وہ تمام رات جاگتا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اتنی شدت سے اپنی بے مائگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اتنا وہ جتنا لاپرواہ ڈھیٹ لگتا تھا، اتنا ہی حساس اور نرم و نازک دل رکھتا تھا۔ بظاہر سب کی ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا تھا، مگر در حقیقت وہ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اس کے دل پر نقش ہوتا تھا، اور تنہائی میسر آتے ہی وہ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ جتنا اپنی ذات کو سمیٹنے کی کوشش میں دوسروں کے سامنے کامیاب تھا، اکیلے میں سب اسے دیکھ کر تو سب یقین ہی نہ کرتے۔ یہ عزت یار نیازی ہے۔ راتوں کو وہ اکثر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے خدا سے گلہ کرتا تھا کہ اس نے ان دونوں کو اکٹھے اپنے پاس کیوں بلا لیا، اسے اکیلے کو دنیا کے تیز طوفان سے لڑنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا۔
انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک بات کے معاملے میں دوسروں کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اسے لائبہ وجود تمام تر نفرتوں اور بدتمیزیوں کے بہت عزیز تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ گھر والے ان دونوں کے سلسلے میں کس انداز میں سوچ رہے تھے، مگر اسے اس طرح کی بے عزتی دوسروں کے سامنے قطعاً گوارا نہ تھی۔ وہ لاکھ اسے برا بھلا کہتی تھی، اس کی بے عزتی کرتی، طعنے تشنے دیتی، وہ نظر انداز کر جاتا یا پلٹ کر مذاق ہی مذاق میں اسے جواب دے دیتا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی اول جلول حرکتوں کی وجہ سے وہ خائف ہوتی ہے، اور خود کو بدلنے کی اس نے ذرا بھر بھی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ چاہتا تو خود کو ایک دن میں بدل لیتا، کہ بظاہر وہ جیسا تھا ویسا تھا نہیں۔ وہ تو اندر سے ڈرا سہما اور پیار کا متلاشی تھا، بس ضد سی ہو گئی تھی کہ وہ اسے اسی حلیے میں اپنی عادات کے ساتھ قبول کر لے، پھر وہ فوراً خود کو بدل لے گا۔ مگر اب تو یہ سب باتیں، سب منصوبہ بندی بے معنی ہو گئی تھی۔ اس کی ذات لائبہ کے لیے اتنی غیر اہم تھی کہ سرعام اس نے بے عزت کر ڈالا تھا۔ دل جیسے چھلنی ہو گیا تھا، شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اور صبح تک وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ ویلکم بیٹا، یہ لاکھوں کی جائیداد، اتنا بڑا کاروبار سب تمہارا ہی ہے۔ یہ آفس سنبھالو، آج سے تم ایم ڈی ہو، اور یہ عہدہ میں نے صرف تمہاری قابلیت اور تعلیم کو دیکھ کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اپنی محنت، ایمانداری اور خلوص سے کام کر کے بہت جلد ترقی کرو گے۔ ابو کے انتہائی عزیز دوست اور بزنس پارٹنر سعید خان نے اس کا فیصلہ سنتے ہی اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ بے حد مخلص اور محبت کرنے والے انسان تھے، اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اور کئی بار عندیہ دے چکے تھے کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کا ہاتھ بٹائے گا۔ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے وہ تیار ہوا تھا، ویل ڈریس، اسمارٹ سا۔ وہ ایم ڈی کی چیئر پر بیٹھا خود کو بہت بڑا بڑا سمجھ رہا تھا۔ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے ڈال دی تھی، وہ بھی تندہی سے کام میں لگ گیا۔ شب و روز اتنے مصروفیت میں گزر رہے تھے کہ گھر والوں سے رابطہ بھی کم ہو گیا تھا۔ پہلے وہ فارغ نانوں کے گھٹنے سے لگا دنیا جہاں کی باتیں کرتا تھا، ہر ایک بائیو ڈیٹا یاد تھا، خوب خاندانی رشتہ داریوں سے آگہی تھی، مگر اب اس تبدیلی کو سبھی نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ نانا جان اور نانو بہت خوش تھیں کہ وہ ڈھنگ کے کام سے لگ گیا تھا، تمام اول جلول حرکتیں ترک کر دی تھیں، نہایت خوبصورتی سے تیار ہوتا تھا، اس کی مردانہ وجاہت کو چار چاند لگ گئے تھے، سب ٹھیک تھا، مگر اس کی خاموشی سب کو کاٹ ڈالتی تھی۔ ہر شخص جیسے اپنی اپنی جگہ خود کو مجرم سا محسوس کرتا تھا، سب نے اسے بہلایا تھا، معافیاں مانگی تھیں، مگر وہ ہنوز بدلا بدلا سا تھا، بڑے مزے سے کہتا، او یار، جب میں سدھرا نہیں تھا تو مجھے سدھارنے کی کوشش ہوتی تھی، اب سدھر گیا ہوں تو بگاڑ کیوں نہیں ہو، بس مجھے سنجیدگی سے کام کرنے دو۔ ہم کام سے منع نہیں کرتے، کام تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر تمہاری خاموشی ہمیں بے چین کر دیتی ہے، ہم خود کو تمہارا مجرم محسوس کرتے ہیں۔ وہاب کی بات سن کر اس نے ہولے سے ہنس کر اس نے اس کا کندھا تھپکا۔ کمان یار، میں ایسی کوئی بات اپنے دل میں نہیں رکھتا، بس ایک دور ہوتا ہے ہر بات کا۔ اب کام کی طرف سنجیدگی سے دھیان دے رہا ہوں، تم لوگ پلیز مجھے بار بار یہ کہہ کر شرمندہ نہ کیا کرو، تمہارے خلوص اور محبت میں شک میں گناہ سمجھتا ہوں۔ اور وہاب کو گلے لگا کر وہ دیر تک سمجھاتا رہا۔ محبت بھی عجیب چیز ہے، جب وہ عزت یار نیازی کو نظر انداز کیے ہوئے تھی تو اس کے احساسات و جذبات، اس کی معنی خیز باتوں اور گہری گہری نگاہوں کا مفہوم بھی سمجھ نہیں سکی تھی۔ اب وہ اس کے آئیڈیل کے مطابق ہو گیا تھا تو خود بخود اس کی طرف توجہ کھینچ رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی، وہ اسے قطعی نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ باقی لوگوں سے تو اسی طرح گھل مل کے ملتا تھا، ہنسی مذاق بھی چلتا تھا، مگر اس کا تو جیسے اس رات کے بعد وجود بھی بھول گیا تھا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کی محبت کو حدت کمیز انداز میں ہمیشہ ٹھکراتی ہی آئی تھی، اور اب انسانی فطرت کے عین مطابق دسترس سے دور ہو کر وہ اس کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ ثاقب بھی اس کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا، باقی تمام لوگوں نے بھی اسے بالکل مہمانوں کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، ایک بات بے حد عجیب ہوئی تھی کہ عزت یار نیازی کا اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، وہ بے حد خلوص اور ملنساری سے ملتا، حال احوال دریافت کرتا تھا۔ اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، اب واپسی سے پہلے وہ ابو امی کو بلا کر بات پکی کرنا چاہتا تھا، اور سرگودہ فون بھی اسی سلسلے میں کر دیا تھا۔ کوکی چندا، تجھے دیکھ کر تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تجھے اس مقام پر دیکھنے کی تو مجھے حسرت تھی۔ نانو کی گود میں سر رکھے وہ ان سے لاڈ اٹھوا رہا تھا، نانو پیار سے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھیں، خواہ کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہوتی، وہ نانو کے پاس ضرور بیٹھتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا۔ اس بھری دنیا میں نانا اور نانی کے سوا کون تھا؟ بچپن سے اب تک محبت سے سینے لگا کر اسے اس مقام تک پہنچانے والے یہی مہربان تھے۔ نانو نے اس کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی تھیں، اور اب وہ اس کا حق بھی ادا کر رہا تھا۔ کیونکہ میری ایک بات اور مان لیں، اب تمہارا گھر بسا دیکھنے کی خواہش ہے، ماشاءاللہ تم برسر روزگار ہو گئے ہو۔ نانو کی بات سن کر وہ چپ سا ہو گیا، نہ جانے کیوں دل میں کوئی امنگ، کوئی خواہش کوئی نہیں تھی۔
لائبہ کے رویے سے اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ اسے یوں خاموش گمسم دیکھ کر نانو نے پوچھا، کیا بات ہے کوکی، کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں نانو، کچھ نہیں، بس ابھی نہیں، ابھی مجھے اور سیٹل ہو جانے دیں۔ وہ تو نے ساری عمر کام ہی کرنا ہے، گھر کی بات ہے۔ میں نانو، ثاقب بھائی کے والد اور والدہ محترمہ آئی ہیں۔ نانو نہ جانے کیا کہنے لگی تھی کہ کشمالہ نے درمیان میں آ کر اطلاع دی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر مہمانوں سے ملنے چل دیں۔ عزت یار خاموشی سے وہیں لیٹا رہا۔ کشمالہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے واپس پلٹ گئی، اور صبح کو یہ خبر پورے گھر میں پھیل گئی تھی کہ لائبہ کو ثاقب کے لیے اس کے والدین نے مانگا ہے۔ اس کے پاپا اور دادا جان کا کیا فیصلہ تھا یہ تو معلوم نہ تھا، مگر ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور عزت یار سے کھلم کھلا نفرت کا اظہار اس بات کا کبھی خماس تھا کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ دادا جان نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا اور وہ خود عزت یار سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے سر جھکا کر سوچنے لگا کہ انہیں کیا جواب دے۔ دیکھو بیٹا، یہ عمر بھر کے فیصلے ہیں، ہم اپنی مرضی سے منمانی کر سکتے تھے، مگر تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار دیتے ہیں، ہم جو بھی تم۔ نانا جان پلیز بس کریں، اس نے ایک دم ان کی بات کاٹی۔ دکھ سے انہیں دیکھا، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا، آپ میری زندگی کے تمام فیصلے خود کرتے آئے ہیں، اب بھی آپ ہی میرے بڑے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، میری طرف سے آپ فکر مند نہ ہوں، لائبہ سے پوچھ لیتی تو بہتر ہے۔ اس نے سنجیدگی سے نانا جان پر حقیقت آشکار کی۔ انہوں نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد دیر تک وہ سوچتے رہے۔ اگرچہ ثاقب کا پروپوزل ہر لحاظ سے مناسب تھا، اپنے ہی خاندان کا نیک شریف لڑکا تھا، مستقبل بھی تابناک تھا، مگر لائبہ کے لیے تو بہت پہلے سے ہی انہوں نے عزت یار کو منتخب کر رکھا تھا۔ عزت یار کی طرف سے تو وہ مطمئن تھے، اس پر پورا بھروسہ تھا، مگر لائبہ کے متعلق وہ جو کچھ کہہ گیا تھا اس نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ انہیں ان کے بگڑے تعلقات کا بھی علم نہ تھا۔ ہاں، بیٹے اور بہو نے اپنے فیصلے کا حق لائبہ کی رضامندی کے ساتھ مشروط کیا تھا۔ کیا لائبہ نے انکار کر دیا؟ جس نے بھی یہ خبر سنی حیران رہ گیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لائبہ عزت یار کے لیے رضامند ہو جائے گی اور ثاقب کو مایوس لوٹنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ بہت دل گرفتہ مایوس تھا اور اگلے ہی روز واپس پلٹ گیا۔ اس خبر نے جہاں بڑوں اور نوجوان پارٹی کو خوشی میں مبتلا کر دیا تھا، وہاں عزت یار پوری طرح الجھ گیا تھا۔ لائبہ کی رضامندی اسے نانا جان کا فیصلہ نظر آ رہی تھی، ورنہ وہ اس متنازع فیصلے کے لیے قطعی تیار نہ تھا، اور اب بھی زبردستی کے اس بندھن سے کوئی دلی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ارے نہیں عزت بھائی، آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ لائبہ نے یہ فیصلہ نہ کسی دباؤ میں آ کر کیا ہے اور نہ ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے، یہ قطعی اس کا ذاتی فیصلہ ہے۔ کانتا اس کی رازداں تھی، اس کی بات سن کر بڑے وثوق سے کہا، میں اتنی جلد تبدیلی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کے مشکوک انداز پر کانتا ہنس دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو خود پوچھ لیں، بلکہ لائبہ خود جلد ہی آپ کو یقین دلانے والی ہے۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا، نی ویر میرا گھوڑی چڑھیا، گھوڑی چڑھیا نی سیوں گھوڑی چڑھیا۔ روہیل وہاب زبردست بھنگڑا ڈالتے گاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یار میری، ان میں آج رات شاندار ڈنر تم ہمیں دے رہے ہو، روہیل نے پھیلتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، مجھے کوئی خزانہ مل رہا ہے کیا؟ خزانہ؟ ارے بھائی خزانے جناب، آپ کو ہماری لائق فائق خوبصورت بہن جو مل رہی ہے، اس سے اچھا خزانہ دنیا میں کیا ہوگا؟ وہاب نے ستائشی انداز میں کہا۔ سوری یار، مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں رات کو آ کر بات کروں گا، اوکے؟ اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ ایک دم ہی ایکسکیوز کر کے باہر نکل گیا۔ اس کے اس حرکت کو سب نے سنجیدگی سے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں، اور اس سے بات کرنے کی تو بہت دنوں سے وہ بھی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے ملتا ہی کب تھا۔ رات گئے گھر آتا، نانوں سے باتیں کرتا رہتا اور پھر اپنے کمرے سے صبح کو ہی نکلتا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو آج کل خود سے بھی فرار چاہتا تھا، نہ جانے کیوں جب بھی فرصت کا وقت ملتا اوٹ پٹانگ سوچیں حملہ آور ہو جاتی۔ لائبہ کے حوالے سے مختلف کیفیات سے گھبرا کر ہی اس نے خود کو بے انتہا مصروف کر لیا تھا۔ تم اس سے خود بات کرو، جب تک تم ملو گی نہیں اس کے دل سے غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ کانتا کی بات سن کر لائبہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ خود ہی ملنا نہیں چاہتا، اتنی نفرت ہے مجھ سے اسے، ہونی بھی چاہیے۔ میں کتنی نادان تھی، باوجود محبت کے اسے اپنی جھوٹی انا کے زام میں ٹھکراتی رہی۔ بس اس کے حلیے سے، اس کی باتوں سے غصہ آ جاتا تھا، ورنہ اس کے لیے محبت کا جذبہ تو اندر بہت پہلے سے موجود تھا۔ میں سمجھتی تھی میرے طنز کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، خود کو بدل لے گا، مگر اس نے تو ذرا بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں نے بھی اس کی حقیقت جاننے میں بہت وقت گنوا دیا۔ وہ تو کلیئر ہو گیا، مگر یہ ثاقب کے ساتھ ہم تو سمجھے تھے۔ کانتا کے دل میں کئی دنوں سے یہ سوال چبھ رہا تھا۔ ثاقب میں غیر معمولی توجہ اور اس میں دلچسپی بھی میں عزت یار ہی کی وجہ سے لیتی تھی۔ میں اسے پرکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک میرے متعلق سنجیدہ ہے۔
تو پھر کیا عزت یار تمہاری پرکھ پر پورا اتر گیا تھا؟ نہیں، اگر اس رات میں اچانک ہی اس کے کمرے میں سے بلانے نہ جاتی تو کبھی بھی اس کی اصلیت کو نہ سمجھ سکتی۔ اپنے آپ کو جس خول میں اس نے چھپا رکھا تھا اس وقت بالکل الگ نظر آیا۔ معصومیت سے بچوں کی طرح روتا، شکوہ کرتا۔ وہ اس عزت سے قطعی مختلف تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، مگر اس کے الفاظ جو تنہائی میں بولے تھے ساری حقیقت آشکار کر گئے، اور پھر اس نے خود کو بدل بھی لیا ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے لائبہ؟ آج سب کو بتانے پر تلی ہوئی تھی، اور کانتا پوچھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا لائبہ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تم جہاں بھی جس کے ساتھ بھی رہو گی میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ بچپن سے آج تک جو خواب ہم دونوں کے حوالے سے بزرگوں نے دیکھے ہیں وہ سب محض سراب بن گئے ہیں۔ کانتا، اس کے لفظوں نے تو میری پوری ہستی کو ہلا ڈالا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کرتی رہی، لیکن اسی دن سے میں نے سب باتوں سے توبہ کر لی، اور اب صرف ایک خواہش ہے کہ وہ ایک دفعہ میری بات سن لے۔ کتنی بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ کانتا نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور عزت یار اور لائبہ کو آمنے سامنے لا بٹھائے گی، مگر اسے یہ سب تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اتفاقاً ہی عزت یار کانتا کے کمرے میں اس سے کچھ پوچھنے آیا تھا۔ لائبہ کے منہ سے اپنا ذکر سن کر وہیں ٹھٹک گیا، اور پھر تمام حقیقت اس پر مکمل آشکارا ہو گئی۔ یہ بے حد خوش آئند بات تھی کہ لائبہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں کسی کی مرضی یا دباؤ نہیں تھا، بلکہ خود اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اور وہ بھی اسی طرح اس سے محبت کرتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ جو انداز اپنائے ہوئے تھے وہ غلط تھا۔ محبت سے اسے کہتی تو اپنا سب کچھ اس کی خاطر بدل لیتا، مگر اس نے تو سدھارنے کے لیے راہ ہی غلط منتخب کی تھی۔ اب تمام حقیقت کا علم ہونے کے بعد اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تمام بے یقینی، بیزاری اور دکھ کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ اس کا بوجھل من ہلکا ہو گیا تھا۔ اب تو اس نے لائبہ سے اپنا آپ ہر روپ منوانا تھا۔ اس نے اتنا تنگ کیا تھا، کچھ حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ ارے نانو، ایک پان تو ذرا مزیدار سا بنا دیں، سچ بہت دنوں سے زبان سوکھ رہی ہے، تالو کڑوا ہو گیا ہے۔ اور ہاں، وہ خالہ رشیدہ اور ان کی بہو کی لڑائی کہاں تک پہنچی؟ توبہ توبہ، ایسی دیدہ ہوائی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر وہ اپنے پرانے روپ میں موجود تھا۔ گھنٹہ بھر سے زبان چل رہی تھی، اور نانو بیچاری سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ کتنا شکر ادا کیا تھا خدا کا کہ وہ سدھر گیا تھا، مگر اب وہ سوچ رہی تھی اتنے بگڑے ہوئے بھی کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اس کی پرانی جن میں واپسی پر وہ سب بھی حیران تھے، خوش بھی تھے کہ اس ایک مہینے میں وہ بری طرح بیزار اور بور ہو گئے تھے۔ اس کے دم سے تو رونقیں تھیں۔ توبہ کوکی، تو کبھی نہیں سدھرے گا۔ ارے بچے بس کر، بول بول کر تیرا دماغ نہیں دکھتا؟ سارے پان ختم کر دیے، خبردار جو اب پاندان کو ہاتھ لگایا، چل بھاگ یہاں سے۔ تنگ آ کر انہوں نے پاندان گھٹنے کے نیچے دباتے ہوئے ڈانٹا۔ نانو، آج کل تو اپنوں کا ہی خون سفید ہو گیا ہے، کیسے دھتکار رہی ہیں؟ میں اپنی بوا مجیدن کے پاس چلا جاؤں گا۔ سچ اتنے پیار سے پان کھلاتی ہیں اور باتیں تو اتنی زبردست کرتی ہیں کہ واہ واہ، سارے خاندان کے اندرونی راز ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اس نے نانو کی دشمن نمبر 2 کا ذکر کیا۔ ایک خبردار جو تم اس بی جمالوں کے پاس گیا، ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سمجھتی ہوں کیوں اتنا پیار جتاتی ہے، پان کھلاتی ہے، وہ تو کسی مرتے کو ایک گھونٹ پانی نہ دے، اپنی پوتی کو دفان کرنے کے لیے شکار بھانپتی پھر رہی ہے۔ توبہ توبہ، کیا لڑکی ہے وہ! اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی نامراد ناخلف اولاد نہ دے۔ وہ منہ دبائے مسکرا رہا تھا، اور نانو شروع ہو گئی تھیں۔ لائبہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نانو، کچھ بھی کہیں ایک بات ہے، اس لڑکی کے بال اتنے لمبے اور خوبصورت ہیں کہ باقی تمام خامیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ لائبہ کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ ان سے خاصا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بالوں کو تیل لگا کر کس کے باندھتی تھی تاکہ جلد لمبے ہو جائیں، اسے جو لمبے بال پسند تھے۔ کانتا، وہ پھر پٹری سے اتر گیا ہے، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے کہا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو کانتا، یہ عزت کو کیا ہو جاتا ہے میرے خدا! اس نے روحانسی ہو کر سر تھام لیا۔ سنو لائبہ، تم نے محبت کی ہے اور محبت کرنے والے محبوب کی خامیوں خوبیوں سمیت اسے قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خامی سے مبرا تو نہیں ہے۔ اگر تم صرف اس کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتی ہو تو ویری سیڈ، تمہارا اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے۔ وہ تو ایسا ہی ہے، سوچ لو، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ کانتا نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر باہر نکل گئی۔ اور لائبہ کے لیے تو یہ آزمائش جان کا عذاب بن گئی تھی۔ اسے محبت تھی، عزت یار جیون ساتھی بننے والا تھا، مگر عادتوں میں اتنا فرق، زندگی یقیناً بہت مشکل گزرے گی۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر پرانی جون میں پلٹ گیا تھا۔ وہی انداز، وہی باتیں، وہی حرکتیں، جن سے اسے سخت چڑ ہوتی تھی، مگر اب اور تب میں بہت فرق تھا۔ تب اسے سدھارنے کا جو طریقہ تھا اب قطعی ناقابل عمل تھا۔ وہ کیا کرتی، کس سے پوچھتی؟ کانتا نے تو زندگی کا اہم ترین سوال اٹھایا تھا۔ محبت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، زندگی تو دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی اور مطابقت سے چلتی ہے۔
عادات و اطوار میں اتنا فرق کیسے نبھا ہوگا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہونے والا تھا۔ رات بھر جاگنے سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ صبح صبح وہ کمرے سے باہر نکل کر لان میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی پرسکون فضا میں گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نگاہ بے اختیار ہی عزت یار کے کمرے کی کھڑکی پر جا پڑی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر پر رومال باندھا تھا، شاید نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ اسے ایک دم نہ جانے کیا ہوا، بے اختیار ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ عزت یار اس کی حالت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، سو بہت پیار سے پوچھا۔ میں عزت آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کتنا مشکل تھا اسے کچھ کہنا اب۔ ہاں بولو، کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے حوصلہ افزا انداز پر اسے کچھ ڈھارس ہوئی۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں خود کو آپ کے مزاج کے مطابق ڈھال لوں گی۔ آپ بس میرا ساتھ دیں گے نا؟ عزت یار کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ اپنی غلطی مانتے ہوئے خود کو ہی اس کے خاطر تبدیل کر رہی تھی۔ اس وقت وہ معصوم، پریشان، خوفزدہ سی اس کے دل میں اتر گئی۔ اسے مزید تنگ کرنے کے تمام ارادے ملیا میٹ ہو گئے۔ تم جیت گئی ہو لائبہ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں صرف یہی سننا چاہتا تھا کہ تم مجھے صرف میری ظاہری خوبیوں اور خوبصورتی کی وجہ سے پسند نہیں کرتی ہو، بلکہ میری خامیاں بھی درست کر سکتی ہو۔ اور زندگی گزارنے کے لیے فریقین کے رویے میں ہر طرح کی لچک ضرور ہونی چاہیے، ورنہ بے لچک رویے سے زندگی بکھر جایا کرتی ہے۔ سوری میں نے تمہیں تنگ کیا، اب آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ عزت یار نے سچائی سے اعتراف کیا۔ نہیں عزت، یہ خوشیاں، چھوٹی چھوٹی شرارتیں، باتیں بھی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ نہ ہو تو زندگی بہت روکھی پھیکی ہو جائے، مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے۔ ارے واہ، جیو میری جان، دل خوش کر دیا۔ جاؤ، آج سے عزت یار اور اس کا دل دونوں تمہیں دیے جاتے ہیں۔ اس نے خوشی سے نعرہ مار کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ شرما کر سمٹ گئی۔ بس اب ڈرامہ لیلا مجنوں ختم کریں اور نانوں کے دربار میں حاضری دیں۔ رات میں ان کے سارے پان آپ کھا گئے تھے، اب خیر نہیں۔ کانتا نے اسی وقت زوردار آواز میں پیغام سنایا۔ گھبرا کر لائبہ تو ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی، جہاں کانتا پہلے سے موجود تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اب تو ہر غم، ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کریں گے، چلو نانوں کے حضور۔ عزت یار نے نہایت ڈھٹائی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ان دونوں کے چہرے پر بکھری خوشیوں کی بہار دیکھ کر کانتا نے بے ساختہ دعا کی کہ آنے والے سال اور اس کے ہر لمحے، ہر پل اس کی محبت یوں ہی قائم و دائم رہے۔ دونوں ہنستے ہوئے بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔